यहाँ भी ज़िक्र है ईसा अलैहिस्सलाम के स्टेटस का, उसके ऊपर ईसाइयों का जो आर्गूमेंट थे और यहाँ पे भी एक फैक्ट है स्टेटस पे तो मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एतकाद का चीज़ है, बहुत का फर्क है उनके और हमारे दरमियान। उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं हम भी। तो ये जो क़यामत की निशानी में से एक है, ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, दोबारा मुकाबला करेंगे। तो क्या ईसाई भी ये यकीन रखते हैं कि नहीं, इस पर भी उनका इख्तिलाफ, इसको एग्जैगरेट करते हैं। हजरत डॉक्टर मजर का ये सवाल है कि जी हमारा अभी तो ईसा के बारे में अकायद मुख्तलिफ हैं हमारे और ईसाइयों के। क़यामत के दिन जो हमारा यकीन है क़यामत नज़दीक ईसा आएंगे तो उसके बारे में उनका क्या, जो तो आर्मेगेडॉन को कहते हैं या क़यामत इसको कहते हैं या आखिरी जो मतलब लड़ाई का जो मामला है, हम तो उसमें बड़ा क्लियर हैं कि वो हजरत ईसा आएंगे दोबारा लड़ने के लिए। ईसा जो है वो आएंगे सारे मामले को सीधा करने के लिए, और वो सूअर को कत्ल करेंगे और ये सारा तस्लीस का जो अकीदा है सारे को ख़त्म करेंगे। ईसाइयों का जो मजहबी लिटरेचर है उसके अंदर भी क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का जिक्र तो मिलता है, एंटी क्राइस्ट और क्राइस्ट का जिक्र। अब वो उसके अंदर उसी को ईसा का दोबारा उतरना उसको कहते हैं या नहीं कहते, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आखिरी लड़ाई जो है उनकी भी एंटी क्राइस्ट जो बड़ा दुश्मन जो है वो जो क्राइस्ट का दुश्मन जो होगा, जिसको हम दज्जाल कहते हैं, जिसको हम मसीह दज्जाल कहते हैं, मसीह ईसा कहते हैं, वो यहूदी तो उस मसीह दज्जाल को नजात दहिंदा कहते हैं यहूदियों के कॉन्सेप्ट के अंदर। ईसाइयों का भी यही है कि वो एंटी क्राइस्ट होगा, यानी कि ईसाइयत का दुश्मन होगा। उसका मुकाबला ईसा से होगा या ईसाइयत मजहब से होगा, इसके बारे में मुझे क्लियर नहीं कि उनका क्या कॉन्सेप्ट क्या। लेकिन उनका ये आखिरी आर्मेगेडॉन की जो आखिरी लड़ाई है वो क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट की ही लड़ाई है। लेकिन उसको ईसाइयत की लड़ाई वो कह रहे हैं या ईसा के साथ लड़ाई कह रहे हैं, ये वाला। ये जो कादियानी है वो ईसाइयों को जो ज़्यादा कन्विंस करते हैं, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ही कुछ आयात को लेकर जो है उनको कोट करके फिर ईसाइयों को ज़्यादा अपनी तरफ माइल करते हैं। और इवन मुसलमानों को भी इस हवाले से कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जैसे एक पैगंबर है, वो चले गए वापस आ जाएंगे, जिस तरह आप भी थे। लेकिन इसको कोट करके वो ये दलील देते हैं कि जिस तरह वो चले गए आप बीच में बेटा गुलाम बन गए। तो ये कुछ आयात हैं जिसको पर्टिकुलरली कोट करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की तरह। इस बारे में सोचते हैं डॉक्टर साहब को दोबारा सवाल है कि ये जो कादियानी जो ईसाइयों को भी ज्यादा कन्विंस कर लेते हैं और उनका जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अकीदा है, कादियानी तो एक चीज है ना जी। कादियानियों का अकीदा जो थोड़ा बहुत मेरे इल्म में है वो ये है कि ईसा को अल्लाह तआला ने वफात दे दी और अल्लाह को उठा लिया, उनकी वफात हो। और वो कुरान से गालिबन सूरह मायदा के अंदर एंडिंग में ये सारा वाकया जो चलते हैं गालिबन वो वहां से लेते हैं कि अल्लाह तआला ने तौफीक का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इनको हमने वफात दे दी। जो हम ये कहते हैं कि वो पूरे का पूरा लेने के मानी में हम तर्जमे में उनसे ये इख्तलाफ करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ईसा तो उठा लिए गए, तो उसके बाद जो मसीह मौलूद जिसने आना था वो मिर्जा गुलाम अहमद है। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि ईसा उठा लिए गए और ये मसीह मौलूद कह लें, नबी कह लें उसको, या जो उनके कुछ हार्ड कोर फिरके हैं वो कहते हैं कि ये नबी था, ये दोबारा उसका इनकार करने से नबी हुई। और दूसरे वो कहते हैं कि ये इमाम महदी था वक्त का, जो आप ये कह लें कि जितना हार्ड कोर जितना उनका मुख्य, दो तीन उनके भी अपने फिरके हैं, दो तीन उनके अंदर। वाकया बड़ा अजीब है और इसके अंदर खाली कादियानी नहीं, बहुत से लोगों को ठोकरें लगी हैं इस चीज के अंदर। मतलब मुसलमानों को बहुत से लोगों को इस तर्जमे के अंदर बड़ी ठोकरें लगी हैं। समझ जो बात नहीं आती, जो बात समझ नहीं आती कि उन्हीं आयात में आगे जाके अल्लाह तआला फरमाता है कि ईसा ना तो वो सीढ़ियां चढ़े सलीब की
اور نہ ہی قتل کیا گیا یقیناً کا لفظ قرآن میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوئے، صرف ایک دفعہ استعمال ہوئے، یقیناً میری تحقیق کے مطابق، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یقیناً کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ایک مرتبہ استعمال کیا کہ عیسیٰ نہ تو وہ سیڑھیاں چڑھے سلیب کی اور نہ ان کو قتل کیا گیا۔ یقیناً ان آیتوں کو کیوں مس کیا جاتا ہے، یا ان آیتوں کے اوپر کیوں نہیں دھیان کیا جاتا، یا ان کو کیوں بیک گراؤنڈ میں لے جایا جاتا ہے، ان سے کیا مطلب نکالا جاتا ہے، مطلب میں نہیں پتا کہ وہ کس طرح اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں، جبکہ وہی قرآن کے اوپر کہ چلو توفیق کے اوپر تو بحث ہے، پورا لینے پہ ہم جو بھی بحث ہم کریں، ایک علمی بحث ایک لفظ کے اوپر ہو سکتی ہے، ڈکشنری کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ نہ تو وہ سیڑھیاں چڑھے اور نہ وہ قتل کیا گیا۔ یقیناً لفظ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ استعمال کیا لفظ یقیناً، یقیناً وہ نہ تو بلکہ معاملے کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اب ان آیات کو کیوں اپنے انٹرسٹ میں پس پش ڈالتے ہیں، یا ان سے کیا مطلب نکالتے ہیں، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن ان کے یہ دونوں کے دونوں گمراہ عقائد ہیں۔ اگر وہ اس کو امام مہدی کہتے ہیں تو بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی نشانیاں ان کے اوپر وہ پورا نہیں ہوتا کہ دودھ پورا نہیں ہوتا وہ، اور پھر اگر اس کو خدا نہ خواستہ نبی کہتے ہیں وہ تو پھر بالکل ہی کفریہ بات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اسلام سے خارج ہیں یا اسلام سے خارج کیا۔ تو اور قرآن کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ جس ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی، ابھی ایک آیت پڑھی کہ وہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، اور بڑے پکا ٹھکا علم ہے، وہ بڑی پکا ٹھکا وہاں سے لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ قیامت اب آنے والی ہے، اور حدیثیں تو بے شمار ہی موجود ہیں، بے شمار ہی حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں سے بس انسان کو جدھر سے بھی دماغ پھر جائے کسی کا ڈیٹا جو کنورژنس کا ڈیٹا ہے قادیانیت کی طرف جو ہمارے میں سے لوگ ہیں، اس میں میجورٹی لوگوں کو انہوں نے ان آیات کو استعمال کر کے جی کوئی شک نہیں اس میں کرتے، وہ بھی کر رہے ہیں، مطلب اور بھی بہت سارے ہمارے بہت سارے جو دو قسم کے ہمارے اپنے بھی، ہمارے اندر بھی دو تین قسم کے لوگ اور بھی موجود ہیں۔ ایک وہ ہے جو منکرین حدیث جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس معاملے کے اندر بہت اپنا رول پلے کرتے ہیں، جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ اور ایک قسم اور بھی ہے، اور اس قسم سے ہمیں محتاط رہنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہ علمی طور پہ عالم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں اکثر اوقات یہ بات کرتا ہوں کہ جہاں پہ اس دجل میں، اس کنفیوژن کے اندر جہاں پہ کچھ نشانیاں چاہیے ہوتی ہیں، میں نے آپ سے بہت سے نشانیاں مختلف موقعوں پہ عرض کی، کبھی اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ لیکچر بھی کر لیں گے۔ ایک آسان چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرآن کو ایسے سمجھا ہوں جو 1500 سال میں کوئی نہیں سمجھا، ایسے عالموں سے بچ کے چلے جن کو یہ زوم ہے کہ وہ قرآن کو ایسے سمجھے ہیں جیسے 1500 سال میں کوئی نہیں سمجھا، ان سے بھی بچ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کی سبجیکٹ پہ بہت سارے معاملات ہیں۔ جی قرآن کو پڑھ کے ہمارے اپنے کانسیپٹ کلیئر ہوگا، اس طرح کی پرابلم ہے بول سکے جی میں نے کہا چند ایک نشانیاں میں نے موٹی بتائی ہوئی ہیں کہ ہدایت کے لیے ہمیں ایک تو میں سبجیکٹ اپنا پتا ہونا چاہیے، موٹی میں نشانیاں اکثر اوقات میں ذکر کیا، ہمیں ایک تو اپنی ہدایت کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے۔ اہل علم بہت سارے موجود ہیں، اور بہت سارے علم کے اندر اپنے فن میں بڑے طاق ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کیا میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، کیا میرا سبجیکٹ کمپیریٹو ریلیجن ہے۔ اگر تو میرا سبجیکٹ کمپیریٹو ریلیجن ہے تو مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس جانا چاہیے۔ اگر میرا سبجیکٹ کمپیریٹو ریلیجن نہیں ہے تو میرا کوئی کام نہیں ان سے ہدایت لینے کا۔ یہ بات مجھے دیکھیں، ہم کبھی بھی پتلون سلوانے کے لیے نائی کی دکان پہ کبھی بھی نہیں جاتے۔ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کے لیے ہم نے کس کے پاس جانا ہے۔ ہم نے قرآن کے بارے میں جاننا ہے تو ہم نے وائز کے پاس نہیں جانا، چاہے وہ وائز پاکستان میں کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، تو ہم نے قرآن کے ماہر کے پاس جانا ہے۔ ہم نے اگر حدیث کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے تو ہم نے قرآن کے ماہر کے پاس نہیں جانا، ہم نے بہتر محدث کے پاس جانا ہے۔ ہم نے اگر لاء کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم نے مسجد کے مولوی سے جا کے نہیں پوچھنا، ہم نے فقیہ کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر فقیہ کے آگے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ میرا سبجیکٹ کیا ہے، جس فقیہ سے میں فتویٰ لینے جا رہا ہوں وہ اس کے عرف سے واقف بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا خریدنا ہے،
سو کس دکان پہ جانا ہے جو ہم عام زندگی میں جانتے ہیں. انفارچونیٹلی مذہب کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو پھر یہ لاجانی اور بےمانی بحثیں بہت سے ایشو تھی. ایک شخص ایک وائز کو کوٹ کر رہا ہے, وائز کا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں ہے, اس کا ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے. اس کا کام ہے بائی اینڈ لارج پبلک کو اپیل کر کے دین کے نزدیک لے کے آنا. وائز کمزور حدیثیں بھی بول سکتا ہے, چیزیں مس کوٹ بھی کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی بات کر سکتا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اس کو اٹھا کے آپ ایک محدث کے سامنے کر دیں, ایک فقیہ کے سامنے کر دیں, ایک قرآن کے ایکسپرٹ کے سامنے کر دیں, تو وہ پھر ایک بلا وجہ کا جو ہے وہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں گائیڈنس کس چیز میں چاہیے. قرآن میں ہمیں گائیڈنس چاہیے تو ہمیں قرآن کے جو ماہرین ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا. مفسرین جن کو کہتے ہیں ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا, ان کی کتابیں اٹھانی پڑیں گی, ان کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں حدیث میں گائیڈنس چاہیے تو ہمیں محدثین کے پاس جانا پڑے گا, محدثین کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی. ہمیں فقہ میں چاہیے تو ہمیں فقیہ کے پاس جانا پڑے گا. تو ہمیں اپنا سبجیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا خریدنے نکلا ہوں, میری ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کی معلومات کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, وہ سوشل میڈیا کے چیزیں. ہماری سروائیول تو اس میں ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے, مسجد سے, علماء سے جوڑیں. جتنا وہ قرآن سے, مسجد سے, علماء کرام سے جڑیں گے اتنا اس پروپیگنڈے سے بچیں گے. اور جتنا اس سے وہ ڈیٹیچ ہوں گے, وہ ان کے ایزی ٹارگیٹ ہے, وہی ان کا ٹارگیٹ آڈینس ہے, اسی کو وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں, اور آگے لے جا کے انہوں اس کو آگے افیکٹو کر رہے ہیں. تو ہماری تحریک یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن سے جڑیں اور مسجد سے جڑیں اور علماء سے جڑیں, ورنہ اس جو ہاتھ میں آلہ ہوتا ہے اس سے جڑنے کا راستہ سیدھا اتر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ آبزرویشن ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں اپنی نوجوان نسل کو بچانے کے لیے ہمیں ان کو قرآن سے جوڑنا چاہیے اور مسجد کا راستہ دکھانا چاہیے اور علماء کے ساتھ ان کو جوڑنا چاہیے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہی اس جو تیار لوگ ہیں وہی اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو فتنے جو دن بدن اٹھ رہے ہیں, ہمیں خود بھی تیار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, اپنی اولادوں کو بھی تیار کریں, اور جو تیار لوگ ہیں ان سے مدد لینی چاہیے, کیونکہ ان کی چالیں جو ہیں بہت بہت گہری چالیں, بہت, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ سر یہ جو ذکر ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی جتنی ہیں کافر لوگ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم کیا ابھی جو ہمارا میڈیا چل رہا ہے, بحثیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کو بھی آپ اسی کے ساتھ آپ غور کر کے دیکھ لیں, جس کے پاس سبسٹنس نہیں ہے وہ چڑھ چڑھ کے آئے گا, لاجانی باتیں کرے گا, اگلے کو مطلب دھونس سے اگلے کو دبائے گا. سبسٹنس نہیں. اب آڈینس جو ہے وہ لامعالا آڈینس, مختلف قسم کی آڈینس ہوتی ہے, مختلف قسم کی آڈینس ہوتی ہے. تو اسی انداز سے کہ یار دیکھو یار کتنا خوبصورت, کتنا زبردست بات کر, کتنی کانفیڈنس سے بات کر. تو یہ وہ شیخ دون لفظ استعمال کیا کہ اونچی آواز میں چڑھ جاتے ہیں, جو فیکٹ ہے, لاجک ہے, اس کی بات نہیں کر رہے, مس گائیڈ کر رہے ہیں اگلے کو اونچی اونچی کہ بھائی اتنا اونچا بولو کہ جناب اگلا جو ہے وہ دب جائے. جی جو یہ سب جو چالیں نا جی, یہ مطلب انسان ہمیشہ سے یہی کچھ کرتا ہے, ہمیشہ سے یہی چلتا رہا, سچ کو اس طرح دباتا رہا, یہی کچھ کرتا رہا. وہی چیزیں قرآن میں گائیڈ کرتا ہے, اسی چیزوں کو آپ دیکھیں. کہتے ہیں میں ایسے سمجھا ہوں قرآن کو, پہلے 1500 سال میں کوئی نہیں سمجھا, ان سے بچنے کو. تو کیا ابھی قرآن پہ ایک بندہ چاہے کہ میں ریسرچ کروں, تھوڑا سا میرا خیال تھوڑا سا مطلب میں یا صحیح بیان نہیں کر سکا, یا آپ نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا ایسا سمجھا, وہ نہیں کہہ رہا. یہ وہ ایسی چیزیں, ایسی تھیوریاں پیش کر رہا ہے جو 1500 سال میں کسی نے پیش نہیں کی. وہ انٹرپریٹیشن دین کی وہ دے رہا ہے جو 1500 سال میں کہیں پہ انٹرپریٹیشن نہیں ہوئی. انٹرپریٹنگ دین, جی قرآن ہی دین ہے نا, قرآن دین کی بنیاد تو قرآن ہی ہے نا. میں پڑھ رہا ہوں, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, ٹھیک ہے, میں نے ریسرچ کی ہے, لازمی بات ہے وہ مختلف تفاصیر سے ان سے کرے گا. پھر وہ کہتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, جو ان سب سے مختلف بھی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. اٹ مینس کہ اب اسلام جو ہے نا جی وہ ایک ڈسپلن ہے. اسلام ایک ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن کے کچھ قوانین ہیں جو پہلے دن سے بیان کر دیے گئے, پہلے دن سے.
کہ آپ نے سمجھنا ہے قرآن کو قرآن سے، تو نہ قرآن تبدیل ہوا نہ کوئی اور اس میں چینج ہوئی. پہلی انڈرسٹینڈنگ آپ کی قرآن سے. دوسری انڈرسٹینڈنگ آپ کی قرآن کی حدیث سے ہے. قرآن بھی بند ہو گیا سبجیکٹ، حدیث بھی بند ہوگی سبجیکٹ. یہ دو سبجیکٹس بند ہو گئے. تیسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ جو صحابہ، ہم صحابہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ صحابہ حدیث سے باہر نہیں جاتے، ہم اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو اٹھا لو کہ صحابہ حدیث سے باہر نہیں جائیں گے، وہ بھی کلوز ہو گیا. تو تینوں طریقے قرآن کو سمجھنے کے تو بند ہو چکے ہیں. آپ کی تحقیق یہی ہو سکتی ہے کہ حضور نے کیا کہا یا صحابہ نے کیا کہا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو حدیث میں کیا ہے، یا مفسرین نے کیا لکھی ہے یا صحابہ نے کیا لکھی ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ تحقیق یہی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دین کی شکل نہیں سامنے آ سکتی. اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہنا، اپنی رائے سے کچھ قرآن میں کہنا، اس کے بارے میں آپ حدیث جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں بے شمار چیزیں ایسی کہ اپنے رائے سے جس نے بات کی. ایک ہوتی ہے تفسیر برائے، وہ بالکل ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ اسی ڈسپلن کے اندر چلتی ہے، وہ چلتی اسی ڈسپلن کے اندر ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو، کافی ساری مثالیں تقریباً امام مولانا مودودی صاحب کو مل جاتی ہیں. اس کو آپ گمراہی نہیں کہتے. وہ مثال کے طور پر مثال کر، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، موٹی مثال سورہ کاف کے اندر. سورہ کاف آپ نے آج بھی پڑھی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 300 سال رہے اور اس کے اوپر 9 سال. وہ پھر ساتھ ہی آگے جائے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مدت کسی کو علم نہیں. مودودی صاحب کی ورژن یہ ہے کہ وہ 309 سال نہیں رہے، 309 سال نہیں رہے. یہ تو ایک انداز گفتگو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ باتیں چل رہی ہیں 300 سال تھے، 309 سال تھے، جو بھی مولانا صاحب کی رائے میں. تو ان کی رائے تھی کہ یہ پھر ایک ان نون مدت ہے، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. تو جن بادشاہوں کا ذکر آ رہا ہے، جن بادشاہوں کا ذکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ان کا آپس کا ٹائم ڈفرنس جو ہے وہ 150 سال ہو. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کہہ لیں کہ اس ڈسپلن سے باہر بات کریں. وہ قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہ آپ ان کی رائے کہہ رہے ہیں کہ یار کسی نے نہیں، لیکن وہ بات قرآن ہی سے کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے. ان کو ایک لائن میں لایا جائے تو یہ 150 سال بادشاہوں کا برابر ہوتا ہے. ان کی ایک رائے، لیکن وہ بات قرآن کے ڈسپلن سے ہی کر رہے ہیں. وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہے. وہ ایکسپلین قرآن کو قرآن کے اصول کے تحت ہی کر رہے ہیں. اصول وہی رہے گا کہ آپ قرآن کو قرآن سے ایکسپلین کریں گے، قرآن کو حدیث سے ایکسپلین کریں گے، قرآن کو صحابہ کی نظر سے ایکسپلین کریں گے. اس کا پھر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں قرآن کے اندر وہ بھی قرآن کے ڈسپلن کے اندر ہی موجود ہیں، جن کو متشابہات کہا گیا. متشابہات کے بارے میں سب کلیئر ہے کہ یہ اہل علم کے سینوں میں ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گے. وہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ دین کا ڈسپلن نہیں ہے. وہ دین کا ڈسپلن نہیں ہے. وہ سائنس تو ہو سکتی ہے. ہم بات دین کے ذیل میں کر رہے ہیں کہ میں قرآن کو، دین کو اس طرح سمجھاؤں جیسے 1500 سال میں کوئی نہیں سمجھا. لیکن جو قرآن کی سائنٹیفک سائیڈ ہے، اس کی جو متشابہات ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے. صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ راکٹ میں بیٹھ کے اوپر جایا جا سکتا ہے. اس کا تعلق دین سے کوئی نہیں. یہ قرآن کی متشابہات ہیں. سورہ رحمان کے اندر سے جو وقت کے ساتھ کھل گئی، سری طاقت ہائیڈروجن نے استعمال کی، سری طاقت یوز کی، باہر نکل گئی. اللہ نے کہا تھا کہ تم سری طاقت استعمال. صحابہ کو نہیں پتا کہ راکٹ ہوگا. دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بنیادی چیز یہ سمجھیں کہ دین جو ہے وہ 1500 سال کے ڈسپلن میں بندھا ہوا ہے. قرآن کی متشابہات جو ہے وہ سائنس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ بنی. وہ بالکل ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اتنا سبجیکٹ ہے. متشابہ ایک چیز کو سامنے ہو جاتی ہے. بلیک ہولز ہیں، کسی کو نہیں پتا بلیک ہولز کیا ہے. صحابہ کیا پتا بلیک ہولز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اگر تم جاؤ تو بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں. صحابہ کو نہیں پتا یہ بہت بڑی قسم کی چیز کو اٹھائی جا رہی ہے. سارے کہاں ڈوبتے ہیں. متشابہات ہیں. ٹائم کے ساتھ بلیک ہولز آپ کے سامنے آ گئے. آپ نے کہا کہ یار یہ اس چیز کی قسم اٹھائے گی، لیکن اس کا تعلق دین سے کوئی نہیں ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ چیز وہ 1500 سال کی ایک بندی چلی آ رہی ہے. کوئی ڈسپلن بندی چلی آ رہی ہے. متشابہات بہت ساری کھلیں گی. سائنس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سائنس کو جا کے پتہ لگیں گی کہ یہ قرآن میں پہلے ہی تھی. بچے کی پیدائش کا معاملہ جو ہے وہ صحابہ کو کیا پتا تھا. وہ پردے، ان کو 3 پردے کہاں سے علم تھے. ہمیں کب پتا تھا؟ یہ تو کچھ 100 سال پہلے، 100 سال بھی کیا 60s میں 50s میں جا کے ہمیں پتا لگا کہ یار یہ 3 پردے یہ ہیں. وہ متشابہات ہے، ان کا معاملہ کچھ اور ہے. متشابہات کا معاملہ بالکل کچھ اور. لیکن ڈسپلن آف دین جو ہے، جو قرآن کی جو بنیاد جو دین ہے، وہ یہ سمجھنا کہ دین کو میں اس طرح سمجھاؤں جو 1500 سال، وہ جو ہے وہ بہت بڑی جسارت ہے. وہ نہیں ہو سکتا. آخر دعوانا آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو پڑھ سنا وقتی معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی دعا فرما اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مسئلہ نصیب فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی مناظر کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہے کہ کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما۔ حیدر صاحب کی شادی کے لیے دعا فرما اللہ پاک اس پہ آسانیاں پیدا فرما، جتنے مشکلات ہیں اللہ ان کو آسانیوں میں بدل فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ